सब बाइबल लर्निंग चैनल देखने सुनने वालों को खुश आमदीद। अजीज़ो, यीशु मसीह की सलामती आप सब पर हमेशा रहे। खुदा का और आपका खादम मजमून तारीकी के हाकम और इंसान के 5वें एपिसोड में आपकी खिदमत में हाजिर है। तारीकी के हाकम आए कहाँ से, क्यों लड़ते हैं इंसानों से, है दुश्मनी कैसी, अर्शे खुदा से गिरे ये फरिश्ते, है मत्ती नूर से तारीकी को दुश्मनी जैसी। तो मेरे अजीजों, तारीकी के हाकम और इंसान के 5वें एपिसोड में हम आज ये सीखेंगे कि तारीकी के हाकम आए कहाँ से और इंसानों के साथ इनकी दुश्मनी कैसी है। कलामे खुदा में से जिस आयत का हमने चुनाव किया, मेरे साथ देखिए। मुकाशफा उसका 12वां बाब और उसकी 7वीं आयत से, फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मीकाईल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले, और अजदहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े लेकिन गालिब न आए, और उसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह न रही। और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। तो मेरे अजीजों, खुदा के कलाम को जानने सीखने के लिए आइए हम दुआ करें ताकि खुदा इसमें हमारी रहनुमाई फरमाए। कदूस 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 रब्बुल फाजिल अशकुर रब्बुल ज़मीन आसमान के खुदा, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारा फिदिया दिया, तूने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अपने इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पे ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ऐ खुदा ताला के इकलौते बेटे हमारे मुनजी निजात दी, उसका तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने शागिर्दों के ज़हन खोले ताकि किताब मुकद्दस को समझते और तेरी बातों को जान जाते। ऐ मेरे खुदा, मेहनत करते हैं, हमारे ज़हनों दिलों ख्यालों सोचों को खोलिए और जितने कलाम खुदा को सुने उन सब के भी ज़हनों दिलों ख्यालों सोचों को खोलिए। ऐ खुदा पाक को इस सारे काम में, सारे विजन में, खिदमतगारी के सारे काम में हमारी मदद कीजिए और हमारी रहनुमाई कीजिए ताकि जितने खुदा के कलाम को सुने सीखें वो बरकत पाएं और मेरे खुदा वो अपने लिए, अपने खानदान घराने के लिए, अपने माँ बाप के लिए, मुल्क कौम के लिए बरकत का सबब ठहरें। ऐ मेरे खुदा, हमारी सारी मेहनत शुक्रगुजारी को अपने हजूर कबूल फरमा। बाप सब कुछ तेरी इकलौते बेटे अपने मुनजी निजात देने के कदूस यीशु मसीह नासरी नाम से मांगते तू बख्श दे, आमीन। तो मेरे अजीजों, कलामे खुदा में से हमने जिस आयत का चुनाव किया, मुकाशफा 12वें बाब की 7वीं, 8वीं और 9वीं आयत के मुताबिक, ये वो फरिश्ते हैं और इनका सरदार लूसीफर, पुराना सांप, वही अजदहा जो खुदा और उसके फरिश्तों के साथ लड़ा, और इस लड़ाई में खुदा के फरिश्तों को, मीकाईल और उसके साथ के जितने खुदा के फरिश्ते थे, उन्हें फतह नसीब हुई और उन्होंने इस सारे लश्कर को बमाए इब्लीस जमीन पर गिरा दिया। और जब ये जमीन पर गिरे तो इससे साबित होता है कि जमीन मौजूद थी और ये आसमान से गंदगी की तरह जमीन पर गिराए गए और ये बड़े कहर के साथ, बड़े गुस्से के साथ जमीन पर उतरे ताकि ये बनीनो इंसान को और जमीन को और खुशकी और तरी के रहने वालों को दुख दें। यही इनकी दुश्मनी है। जिस चीज से खुदा को मोहब्बत है, प्यार है, खुदा ने बनीनो इंसान को अपनी छवि, अपनी सूरत पे बनाया, जिससे खुदा की मोहब्बत जो इंसान के साथ है उसके चेहरे ही से झलकती है कि बनाते वक्त ही खुदा को किस कदर बनीनो इंसान से प्यार था, मोहब्बत की। खुदा ने उसे अपने हाथों से अपनी छवि और अपनी सूरत पे बनाया। वो कायनात के अंदर में बहुत सारे
پرندے چرندے درندے دکھائی دیتے ہیں، لیکن کسی کو خدا نے اپنی صورت نہیں دی، صرف بنی نوع انسان کو اپنی صورت دی۔ اور اسی لیے یہ شیطان اور یہ لشکر خدا سے محبت رکھنے والوں اور جن سے خدا نے محبت کی، یعنی بنی نوع انسان کے خاص و خاص دشمن ہیں۔ ویسے تو وہ روئے زمین پہ ہر چیز کو برباد کرنا چاہتے ہیں، ویران کرنا چاہتے ہیں، ہر جگہ پہ تاریکی کو پھیلا دینا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ تاریکی کے اندر ہی رہتے اور تاریکی کے قیدی ہیں۔ اس سے پیشتر کے آسمان سے نیچے گرائے جاتے۔ تو میرے عزیزو، اس وقت تو یہ تاریک نہیں تھے، یہ بھی نورانی تھے، یہ بھی نور سے ہی بنے تھے، اور ان کے اندر بھی ایک نور تھا۔ لیکن جب یہ گندگی کی طرح زمین پہ گرائے گئے اور پھر ان کا لباس تاریکی ہوا اور انہیں تاریکی کے اندر قید کیا، جو ہم نے مضمون کے پہلے ایپیسوڈ سے بات کی تھی کہ یہ تاریکی کے اندر قید ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ اس تاریکی سے نکل کر بنی نوع انسان کے ساتھ کس طرح لڑتے ہیں اور یہ کس طرح سے کشتی کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ تاریکی ہی میں رہتے ہیں، تاریکی سے نکلتے نہیں۔ صرف بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ لبادہ نور کا اوڑھتے ہیں، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ ابلیس روحانی فرشتوں کا روپ دھار لیتا ہے۔ وہ کچھ لمحے کے لیے، تھوڑے ٹائم کے لیے تو نورانی سا ہو کر کسی کو دکھائی دیتا ہے، لیکن وہ لبادہ زیادہ دیر وہ اپنے اوپر نہیں رکھ سکتا۔ اگر ہم پورے دل سے اور پورے ایمان سے خدا کے حضور جھکے رہیں، خدا کی پرستش بات میں لگے رہیں، خداوند میں جڑے رہیں، تو یہ خدا کا نور جب جلوہ گر ہوتا ہے، یسوع مسیح کا چہرہ جب جلوہ گر ہوتا ہے، خدا کی روشنی جب پڑتی ہے، نور کی روشنی جب پڑتی ہے، روح القدس کے شعلے جب پڑتے ہیں، تو یہ جو جھوٹا اور مکار اور بنی نوع انسان کو فریب دینے کے لیے روحانی فرشتوں کا روپ دھارتا ہے، یہ لبادہ اس کے اوپر زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا، اور خدا کی قوت، خدا کی قدرت، خدا کا نور، روح القدس کے شعلے اسے ننگا کر دیتے ہیں، اور پھر یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی تاریکی کی مخلوق ہے، یہ کوئی تاریکی کا فرشتہ ہے، یہ وہی ابلیس جو روحانی فرشتوں کا روپ دھارتا ہے، یہ وہی ہے، اور وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو تاریکی اس کے اوپر ہوتی ہے، جس میں یہ چھپا ہوتا ہے، اس سے بھی خدا اسے ننگا کرتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے چہرے کا نور، اس کی روشنی اسے ننگا کر دیتی ہے۔ تو میرے عزیزو، آگے ہم اگر دیکھیں مکاشفہ اس کے 12ویں باب ہی کی 12ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، تو کلام خدا میں یوں لکھا ہے: پس اے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں، خوشی مناؤ، اے خشکی اور تری، تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے قہر میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی سا وقت باقی ہے۔ تری اور خشکی دونوں پہ افسوس کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب تری یعنی سمندر کے اندر، سمندر کے اوپر، سمندر میں رہنے والے لوگ، اور خشکی پہ رہنے والے بنی نوع انسان کے لیے افسوس کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ابلیس بڑے قہر کے ساتھ، کیونکہ اسے زمین پہ گرا دیا گیا ہے، یہ زمین پہ گرا ہے، اور اب یہ اپنا وہ غصہ جو اسے اس لڑائی میں ناکامی کی صورت میں ہوا، اور اس ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے یہ بنی نوع انسان سے لڑتے ہیں اور بنی نوع انسان پہ قبضہ کرتے ہیں۔ یہ اپنے مقام سے تو گر گئے، اب یہ پھر اونچے مقاموں میں جانا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں، لیکن بنی نوع انسان کو یہ کیسے کس طرح سے شکار کرتے ہیں؟ کچھ بنی نوع انسان تو خود ہی لالچ فریب میں آ کر اور طرح طرح کی خواہشات، جسمانی خواہشوں کے سبب سے کھنچے ہوئے ان کی طرف چلے جاتے ہیں،
بہت سارے ان کی پوجا پرستش میں لگ جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، آج انسان بھی ان سیاروں کے اندر، ان ستاروں کے اندر جانا چاہتا ہے جو ان کے لیے لکھا ہے کہ تمہاری کشتی خون اور گوشت سے نہیں بلکہ ابلیس کی روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں۔ اب یہ آسمانی مقام کون سے ہیں؟ وہ آسمان جو جہاں خدا اور اس کے فرشتے رہتے ہیں، وہاں تو ان کے لیے جگہ نہیں رہی، کیونکہ صاف صاف لکھا ہے کہ ان کے لیے آسمان پر جگہ نہ رہی۔ جب ہم مکاشفہ کی 7ویں آیت کو بغور پڑھتے ہیں، بلکہ 8ویں آیت سے، لیکن غالب نہ آئے اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی۔ یہ کون سا آسمان ہے جس پہ ان کے لیے جگہ نہ رہی؟ یہ وہ آسمان جہاں خدا کا تخت اور خدا کے فرشتے ہیں، جہاں پہ اس نے جنگ کی لڑائی کی، اس آسمان پہ اب ان کے لیے جگہ نہ رہی۔ اس خاص مقام میں ان کے لیے جگہ نہ رہی، انہیں پھینک دیا گیا۔ اب یہ آسمانی مقام کون سے ہیں؟ یہ وہی فضا ہے جو ہمیں خلا کی صورت میں دکھائی دیتی ہے، اور اس خلا کے اندر بہت سارے سیارے اور بہت سارے ستارے ہیں، جن میں زمین میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، زمین بھی اسی خلا کے اندر ایک سیارے کی مانند گردش میں ہے۔ اور میرے عزیزو، آج یہ صرف خود ہی نہیں بلکہ بنی نو انسان کو بھی یہی صلاح دے رہے ہیں، بتیروں کو یہ لالچ دے رہے ہیں، آسمانی اونچے اونچے مقاموں کا لالچ دے کر اور فریب دے کر عزیزو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ ملیں، لوگ ہماری بات سنیں اور ہمارے پیچھے چلیں تاکہ ہم انہیں گمراہ کریں، اور آسمانی سیاروں کے اندر انہیں سبز باغ دکھاتے ہیں، انہیں لالچ دے کر، فریب دے کر، دھوکہ دے کر، اور ان پہ یہ ظاہر کر کے کہ جو ہماری پوجا پرستش کرتا ہے وہ امر ہو جاتا ہے، وہ مرتا نہیں، اور وہ آسمانی مقاموں میں ہمارے ساتھ رہے گا۔ تحقیقات جاری ہیں، سائنس کے ذریعے سے بھی لوگ چاہتے ہیں کہ ہم آسمانی مقاموں میں جائیں، ہم سیاروں کے اندر، ستاروں کے اندر اپنے آشیانے بنائیں اور ان کے اندر رہنے کے لیے لوگ کوشاں ہیں۔ تو میرے عزیزو، کلام خدا میں سے اگر ہم دیکھیں یرمیا اس کا 49واں باب اور اس کی 16ویں آیت کو اگر ہم پڑھیں تو کلام خدا میں لکھا ہے، تیری ہیبت اور تیرے دل کے غرور نے تجھے فریب دیا ہے، اے تو جو چٹانوں کے شگافوں میں رہتی ہے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر قابض ہے، اگرچہ تو عقاب کی طرح اپنا آشیانہ بلندی پر بنائے تو بھی میں وہاں سے تجھے نیچے اتاروں گا، خداوند فرماتا ہے۔ چٹانوں کے شگافوں میں تو یہ پہلے سے رہتی ہے، اور اب عقاب کی طرح پر لگا کر اور کتنی بلندی پہ جانا چاہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اسے ہم جاننے کے لیے کلام خدا میں سے اپنے لیے دیکھتے ہیں۔ عبیدیہ اس کے پہلے باب کی 4 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام خدا میں لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے، اگرچہ تو عقاب کی مانند بلند پرواز ہو اور ستاروں میں اپنا آشیانہ بنائے تو بھی میں تجھے وہاں سے نیچے اتاروں گا۔ تو میرے عزیزو، آج یہ ابلیس، اس کے فرشتے اور یہ سب تاریکی کے حاکم، شرارت کی فوجیں، یہ تو آسمانی مقاموں میں ہیں، رہتے ہیں، وہاں یہ تاریک آشیانوں کے اندر بسیرا کرتے ہیں۔ بہت سارے بنی نو انسان کو بھی یہ لالچ، دھوکہ، فریب دے کر کہ تم آسمانی سیاروں کے اندر، دوسرے ستاروں کے اندر چلے جاؤ، جہاں شاید یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں موت نہیں ہوگی، اور خدا نے یہ بات پہلے سے کہہ دی ہے، کئی 100 سال پہلے سے یہ نبوت ہو چکی ہے، خدا نے یہ بات فرما دی ہے
کہ بے شک تم سیاروں کے اندر آشیانے بنا لو، بلند ہو جاؤ، بلند پرواز کر لو، کہیں بھی چھپ جاؤ، کسی بھی سیارے کے اندر، کسی بھی ستارے کے اندر تم چلے جاؤ، لیکن میں وہاں سے تمہیں کھینچ لوں گا، کیونکہ ساری کائنات کو بنانے والا، تخلیق کرنے والا اور اسے چلانے والا ایک ہی خدا ہے، جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا، اور سب کچھ خدا ہی نے بنایا، اور خدا ہی کی قدرت سے اور اسی کے کلام سے سب کچھ مرد وجود میں آیا ہے۔ اور اب انسان کی بھی کوشش ہے، اور یہ کوشش آج سے نہیں، یہ قدیم زمانہ سے یہ کوشش ہو رہی ہے، اور بنی نوع انسان ان کے جھانسے میں، ان کے لالچ میں آتے رہے ہیں، اور طرح بطرح کسی نہ کسی طریقے سے ابلیس کی پوجا پاٹ کرتے رہے ہیں۔ سو میرے عزیزو، کلام خدا میں باقاعدہ ان کا ذکر ہے۔ بہت سارے شاعر، بہت سارے جادوگر، بہت سارے فالگیر ان کے پجاری ان کی پوجا پاٹ کرتے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور بڑے فخر سے وہ لوگ یہ کہتے ہیں، جب ان کا کوئی مرشد، کوئی ان کا استاد، کوئی بڑا جادوگر، کوئی بڑا بابا جی، جسے لوگ سیانہ کے نام سے بھی پکارتے، کوئی بڑا سیانہ ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو یہ لوگ اسے مرا ہوا نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں کہ وہ امر ہو گیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بابا جی حق ہو گئے ہیں، بابا جی مرے نہیں، بابا جی آتے ہیں، بابا جی تو ہمیں ملتے ہیں، بابا جی تو باقاعدہ حاضر ہو کر بات کرتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، کلام خدا میں ہمیں بے شمار انبیاء ملتے ہیں، انبیاء صغیرہ اور انبیاء کبیرہ، چھوٹے بڑے بے شمار خدا کے نبی، خدا کے پیارے، خدا کے ممسو ہو گزرے، لیکن کبھی کسی نبی کو کسی میں حاضر ہوتے نہیں دیکھا گیا، نہ وہ حاضریاں دیتے ہیں، نہ وہ حاضریاں لیتے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ تو صرف انہی جادوگروں کے اندر، افسون گروں کے اندر، جادو ٹونے منتر کرنے والوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ بابا جی مرے نہیں، امر ہو گئے ہیں، حق ہو گئے ہیں۔ یہی بات تو ابلیس نے ان کے ذہنوں، دلوں، خیالوں، سوچوں کے اندر ڈال دی ہے کہ دیکھو، جس طرح میں اب تک زندہ ہوں، اب تک ملتا ہوں، اب تک کام کرتا ہوں، اسی طرح تم بھی کبھی نہیں مرو گے، تم امر ہو جاؤ گے، اور تم یہ چلا کر لو، یہ چلا کر لو، اس طرح کر لو، اس طرح کر لو، اور اسی خیال میں لوگ اپنی جانوں تک کا داؤ لگا کر، اپنی جان پر کھیل کر ان چیزوں کو حاصل کر لینا چاہتے ہیں، تاکہ وہ بھی ان کی طرح امر ہو جائیں۔ حالانکہ وہ عقل کے اندھوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ کبھی اس کا وجود تھا، کبھی اس کا جسم تھا، اب جسم نہیں ہے، اب روح ہے، اور میرا جسم بھی اسی طرح ختم ہو جائے گا اور میں مر جاؤں گا۔ اسے کبھی اس چیز کا احساس نہیں ہوا کہ یہ کیسا امر پن ہے، یہ کیسا حق ہونا ہے کہ اس کے لیے آسمان پر جگہ ہی نہیں۔ خدا کے نبی بھی تو خدا میں سوتے ہیں، خدا کے انبیاء ممسو خدا میں سو گئے، اور سونے کے بعد ان کے جسم تو زمین کے اندر سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، لیکن ان کی روحیں، مکاشفہ کے اندر باقاعدہ لکھا ہے کہ مقدسوں کی روحیں خدا کے تخت گاہ کے نیچے بات خدا سے کر رہی ہیں، اور انہیں جواب دیا جا رہا ہے۔ خدا انہیں جواب دیتا ہے کہ تھوڑا سا آرام اور کر لو، تمہارے ہم خدمت بھی تمہاری طرح اپنی جانیں انجیل کی خاطر، میری خاطر قربان کر کے آتے ہیں، اور جیسے ہی وہ سب پورے ہو جائیں گے تو میں تمہارا انصاف کروں گا، اور جنہوں نے تمہیں قتل کیا ہے ان سے بدلہ لوں گا۔ لیکن میرے عزیزو، وہ روحیں ہمیں کبھی بھٹکتی دکھائی نہیں دیتی، لوگوں میں حاضریاں دیتی دکھائی نہیں دیتی، لیکن یہ جو شیطانی ٹولے کے امر کیے ہوئے بابا جی ہیں اور حق ہوئے بابا جی ہیں، وہ اب دوسرے بابے کے اندر آتے ہیں، اور وہ اپنے شاگردوں کے اندر حاضریاں لیتے ہیں،
اور جب ابلیس کے پجاری اور یہ جادوگر حاضری دے چکتے ہیں تو بابا جی کا جسم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور بتیرے لگتے ہیں، پھر مٹھیاں بھرنے، اوہو بابا جی نے 1 گھنٹہ حاضری دی ہے، اب اس کا جسم ٹوٹ گیا ہے، اسے مٹھیاں بھر بھر کے دبا دبا کے اس کی خدمت کر کر کے پھر اسے کچھ قوت ملتی ہے۔ تو میرے عزیزو، لیکن روحانیت میں ایسا نہیں، خدا کے ماننے والوں میں اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ جب خداوند یسوع مسیح جو اپنے قول کو پورا کرنے میں سچا اور قادر ہے، اس نے یہ وعدہ کیا، جہاں 2 یا 3 مل کر میرا نام لوگے میں تمہارے درمیان ہوں گا۔ وہ جب اپنے لوگوں کے درمیان آتا ہے، اس کا روح القدس کا جب مسا چھاتا ہے تو جسم ٹوٹتے نہیں بلکہ جسم بحال ہوتے ہیں، جسم ننڈھال نہیں ہو جاتے، اور عبادت کرنے والے، دعا کرنے والے شخص کو چاہے وہ 2 گھنٹے دعا میں ٹھہرا ہے یا 6 گھنٹے دعا میں ٹھہرا ہے، اسے مٹھیاں بھرنی نہیں پڑتی، اسے دبانا نہیں پڑتا، اس کے جسم کو بحال نہیں کرنا پڑتا، بلکہ خداوند ہمارا خدا جو ہمیں زور اور قوت دیتا ہے، ہمارے زور اور پاور کا سر چشمہ ہے، جس نے کلام خدا میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم اکثر نوکابوں کی مانند زور پاؤ گے، وہ ہمیں زور دے کر جاتا ہے، اور اسی زور سے، اسی پاور سے، اسی قوت سے ہم تاریکی کے حاکموں پہ غالب آ سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، 6 ایپیسوڈ میں ہم یہ بات سیکھیں گے کہ تاریکی کے حاکموں، ابلیس کے لشکروں اور ان دیوی دیوتوں، جنوں، سارے جنات کی، دیوی دیوتاؤں کی افزائش نسل کس طرح ہوتی ہے، اور کس طرح یہ بنی نوع انسان کو دکھ دیتے ہیں، اور کس طرح یہ ان پہ قبضہ کرتے ہیں، اور کیسے کیسے انہیں یہ استعمال کرتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، یہ سارے مضامین اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ آپ اس مکار سے، فریبی سے بچ سکیں اور اس کے سب منصوبوں کو جان سکیں، تاکہ اس کے منصوبہ کے مقابلہ کے اندر قائم رہ سکو۔ خدا آپ کو اور سب سننے والوں کو اور شیئر کرنے والوں کو برکت بخشے، آمین۔